देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। महज नारों और सियासी एजेंडों से बात कब तक चलेगी? रोटी कपड़ा और मकान का नाम लेकर पीपल्स पार्टी हर बार से वोट तो बटोर लेती है और ताजिर कम्युनिटी को रिलीफ देने की बात तो कर लेती है, मगर इस बार ताजिर पीपल्स पार्टी के नारों से तंग आ गए। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज की पॉलिसियों को देखकर कराची के ताजिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शिकायतें करने लगे। हद तक कि कराची के ताजिर रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर दिलचस्प मुतालबा पेश कर दिया। ताजिरों ने कहा, कुछ अरसे के लिए मरीम नवाज हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। सिंध हुकूमत ने मामले की संगीनी को समझा, दौड़े लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ताजिरों को मशवरे देते हुए कहा कि आप मजाक क्या करें, लेकिन इनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस हो जाते हैं। बढ़ती हुई कशीदगी को देखकर बिलावल भुट्टो भी ताजिरों से मिल लिए और उनको कहा कि वज़ीर आला से शिकायत है तो किसी और से नहीं करें, मुझसे बात करें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ बिलावल ने अपनी हुकूमत की नाकामियों का मलबा भी वफाकी हुकूमत पर डाल दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत को हमसे मशवरा ही नहीं लेती। क्या कहा, आइए सुनते। इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, टैरिफ सेट किए जाते हैं और इस किस्म के पॉलिसीज बनाए जाते हैं और हमसे आपसे मशवरे किए बगैर ये पॉलिसीज बनते हैं और उसका नुकसान में और आप उठाते हो। बिलावल साहब, अगर वफाकी हुकूमत आपसे मशवरा नहीं लेती तो आपकी पार्टी वफाकी हुकूमत से अलग क्यों नहीं हो जाती? पूछ पूछ के तमाम लोग ये बात थक गए हैं। हर सहाफ़ी आपसे यही सवाल कर रहा है, कमोबेश हर बंदा आपको यही एडवाइस कर रहा है। सवाल आज के पैनल से भी पूछेंगे कि मरियम नवाज ने ऐसा क्या किया जो मुराद अली शाह नहीं कर पाए, और क्या ये मुराद अली शाह को हटाए जाने वाला तंज महज ताजिर अतीक मीर की जाती राय थी? क्योंकि अतीक मीर गुज़िश्ता कई अरसे से सिंध हुकूमत के मुखालिफ ही नजर आते हैं, क्योंकि अगस्त 2024 में अतीक मीर ने ताजिरों के एहतजाज के दौरान ये भी कहा था कि कारोबार मुश्किल नहीं बहरान का शिकार है। हुक्मरानों ने अपनी अयाशियां बंद नहीं की, हमारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं, अवाम में नफरत और गुस्सा बढ़ रहा है। सवाल ये भी है कि कराची के ताजिरों को मौजूदा हुकूमत से कौन से मसाइल दरपेश हैं? क्या कराची के ताजिरों को लगता है कि सिंध हुकूमत उनके मुतालबात संजीदगी से मानेगी? क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि लोगों से कहने से हुकूमतें अपने फैसले नहीं बदलती और ना ही बदलने चाहिए। क्या कहते हैं शर्जील मेमन साहब, जो कि सिंध हुकूमत के स्पोक पर्सन है? आइए सुनते हैं। लेकिन देखें जी, लोगों के चाहने या ना चाहने से हुकूमतें जो है अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हुकूमतें भी समझती हैं कि कौन सी चीज हमारे मुल्क किस तरफ इशारे हैं, किस तरफ नज़र है। वफाकी हुकूमत के हवाले से बात की जाए तो हालात वहाँ भी कुछ खास नहीं है। सवाल यह है कि ताजिरों को कहने पर हुकूमत पॉलिसियों में बदलाव लाएगी क्या, और क्या हुकूमत कारोबारी दोस्तों के लिए माहौल साजगार नहीं बना रही? बढ़ती हुई महंगाई से कारोबार पर कितना शदीद असर हो रहा है और मुल्क का टैक्स सिस्टम कारोबारी हजरात पर किस हद तक मुश्किलें डाल रहा है। कल ही की खबर है कि 1 करोड़ से महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न से आमदन जाहिर करना लाजमी करार हो गई है FBR की जानिब से। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो कहते हैं कि 10 अरब से जायद असासे जाहिर करने वालों की तादाद से 12 है, तो क्या ये आपकी खुद की नालायकी नहीं है? साथ ही साथ जहां एक तरफ ये शाहफरमान आ रहे हैं FBR के, दूसरी जानिब FBR के अपने मजे और अयाशियां खुल्लम खुल्ला चल रही हैं। नई गाड़ियों की खरीदारी के बगैर टैक्स वसूली का हदफ पाना मुश्किल है। FBR कायमा कमेटी को खत लिख गया है, और जबकि कायमा कमेटी ने जो चेयरमैन है सलीम अनवर साहब, उन्होंने इस बात को उठाया था असेंबली में कि जी कोई नई गाड़ियां नहीं आएंगी। इस वक्त मुल्क एक मुश्किलात से गुजर रहा है, दरपेश मसाइल हैं, लेकिन FBR बज़द हो चुका है कि नई गाड़ियां मंगाओ और रज के मंगाओ ताकि हम अपनी टैक्स वसूलियां कर सकें। इसी सब पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं आज पैनल में बड़े ज़बरदस्त लोग।
उनकी जानिब चाहूँगी। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, हैं चेयरमैन हैं आबाद के, आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच हसन बख्शी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ अहमद चुनाई साहब हैं, साबिर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ जावेद बिलवानी साहब हैं, सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और मेरे साथ शहरियार अकरम ऐवान साहब हैं, एडिशनल कमीशन है FBR इस्लामाबाद से। आप चारों मौजूद का मेहमानों का बेहद शुक्रिया, और बड़ा यूनिक पैनल है आज का, और कोशिश करेंगे कि इस यूनिक पैनल से कुछ कॉन्क्रीट गुफ्तगू करके कोई ना कोई उसका हल निकाल सके। तो हसन बख्शी साहब, कल की मीटिंग में तो आप भी थे और आप बड़े पेश थे, और बहुत सारी तजवीज़ भी आपने दी, बहुत सारे गिले शिकवे भी हुए। जो इस वक्त चाहे वो सिंध की बात करें या वफाक की बात करें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इकोनॉमी को लेकर पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या वो एक आम आदमी फ्रेंडली पॉलिसीज नज़र आती हैं आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कल की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग की। देखिए, कल की मीटिंग का जो मैं समझता हूँ तमाम हम लोगों की एक राय है, ताजर कम्युनिटी की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, कि आइस ब्रेकिंग ये हुई कि सिंध गवर्नमेंट और बिजनेसमैन की डायरेक्ट मुलाकात हुई एक अच्छे माहौल में, और ये वहाँ पर ये भी तय पाया, और इसमें बिलावल साहब ने भी एग्री किया कि ये पहली और आखिरी मुलाकात नहीं है। यकीनन इसमें देरी हुई, बट अब ये मुलाकात मुसलसल होती रहेगी, जिसके मकसद ये है कि जैसे मैंने कल कुछ अपने मामलात पेश किए, इसी तरह नेक्स्ट मीटिंग में मुझे यकीन है कि उस मामलात का कुछ हल सामने पेश किया जाएगा। उस मीटिंग में कोई और इंडस्ट्री अपने मामलात पेश करेगी। तो इसी तरह मिल के जुल के हमने आगे जाके मामलात को हल करना है, in the interest of the country, in the interest of the province and in the interest of the city. डिस्कनेक्ट नहीं बात करना, भले मेरी शक्ल किसी को पसंद हो या ना हो, वो इस मसले का हल है नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि गुड बिगिनिंग, हमारे भी मामलात हमने पुटअप किए 10-12, उसमें एक आध दो पे तो हमारे बिलावल साहब ने फ़ौरन हुक्म जारी किया कि कमेटी बना दी जाए, और डिजिटलाइजेशन पे भी उन्होंने कहा। So I think we are moving in the right direction, bit slowly, but मैं समझता हूँ as with the passage of time space बढ़ेगा। आपने बात की फेडरल गवर्नमेंट की। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली FBR की मैं बात करूँ, ये जिसने आपने जैसे कहा कि ये अब कदरन लगाई जा रही है कि पाकिस्तान में अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट, शॉप ख़रीदेगा, सो उसको एक टेक्निकल तरीके से FBR से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और वो क्लियरेंस मिलेगी तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए। यकीनन हम फाइलिंग के फेवर में हैं, डॉक्यूमेंटेशन के फेवर में हैं, सो NTN की शेख रखनी चाहिए। बाकी लोगों को इतना नहीं भूल जाए, पहले 10 से 15 साल तो फाइलर अनफाइलर में लग गए। देखिए, पाकिस्तानी जब कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो 2 टैक्सेस हैं, 236C और 236 के। आपके पास सारा उसका डेटा आ जाता है, जैसे ही डेटा आता है आप वो रिटर्न फाइल करता है, आप उससे उसकी रिसोर्सेज पूछ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तानी, मैं हमेशा कहता हूं कि दुबई में प्रॉपर्टी ले सकता है, हमारा पाकिस्तानी लंदन में प्रॉपर्टी ले सकता है, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की। तो कल की खबर है सऊदी ने भी खोल दिया। और सबसे बड़ी बात, पहले हमारा स्टिफ कंपटीशन था दुबई से, और आज के बाद हमारा स्टिफ कंपटीशन होगा सऊदी अरेबिया से। अगर FBR ने अपनी पॉलिसी सही नहीं की तो मैडम ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब मज़ीद बढ़ेगा। हमें ग्लोबली कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन के हम तमाम लोग फेवर में हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन करने का भी कोई तरीका होता है, ग्रेजुअली की जाती है। आप 70 साल की एक चीज़ को आप कहेंगे 6 घंटे में बंद कर दें तो कारोबार रुक जाएगा। और इस वक्त जितनी कोशिश आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि इकॉनमी चले, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फोकस ही ये है, और इसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा इस पॉलिसी की वजह से। दूसरी बात, मैं ये भी समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को हर पॉलिसी बनाने के लिए, चाहे वो FBR हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, सब स्टेक होल्डर्स को मिला के पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि उस पॉलिसी की ओनरशिप भी हो और मुल्क को उसके फ़वाइद हासिल हों। ये जो एक डिस्कनेक्ट है कि पॉलिसी बना के, ये जैसे ये बिल भी बना, अमेंडेड बिल हमें नहीं शेयर किया गया, आज भी आप देखिए वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ये तो हमें पता लगा एक प्रेस क्लिपिंग से कि सेनेट की कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। फिर हमने नवीद कमर साहब, जो नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी के हेड हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि हमें भी एज एन स्टेक होल्डर अलाउ करें, तो उनका बड़ापन है, उन्होंने हमें अलाउ किया। एक फिर उसके नीचे सब कमेटी बनाई,
جس کو بلال کیانی صاحب PMLN کے ہیڈ کر رہے ہیں. اور میرے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ پاکستان میں بھائی جان ہاؤس اونرشپ کو آپ وہ کریں، انکریج کریں. جو بھی پاکستان میں پہلی پراپرٹی لیتا ہے، چاہے وہ جوان ہو، ضعیف ہو، بیچ کی عمر کا ہو، اس کو آپ ویلتھ ریکنسیلیشن کا ایگزیمپشن دیں، فرسٹ پراپرٹی اپ ٹو 50 ملین. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے قائمہ کمیٹی سے. دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے کہ نان فائلر کو بھی 25 ملین تک کی پراپرٹی لینے کی اجازت دیں، لوگوں کو پاکستان میں پیسہ لگانے کی اجازت دیں. اور یہ جس قسم کی وہ کر رہے ہیں چینجز، امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اس کو مؤخر کریں 3 سال کے لیے. 3 سال سے پراپرٹی کا بزنس بالکل کاروبار ٹھپ ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. اب وقت آیا کہ بینک کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، لوگوں کے پیسے نکلیں گے تو وہ پاکستان میں لگے بنسبت وہ دبئی میں کہیں انویسٹ کریں. دیکھیں اس انڈسٹری سے 10 ملین لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں. اس انڈسٹری کے ساتھ 74 انڈسٹریز چلتی ہیں. اسی طرح اس انڈسٹری میں خریدار بھی پاکستانی، بیچنے والا بھی پاکستانی، بنانے والا بھی پاکستانی. جو انڈسٹریز ہیں سیمنٹ، سریا، اسٹیل، ٹائل، وہ بھی سب پاکستانی. انفیکٹ ایکسپیکٹریٹ پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں، ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں ایک اپنا گھر بنا لیں، ایک چھت بنا لیں جہاں وہ اور ان کی اولاد، ان کے والدین باعزت طریقے سے رہ سکیں. اس قسم کی FBR کی پالیسیز یقین مانیں لوگوں کو ڈسکریج کرے گی اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اپنے ملک میں اپنا گھر کرنے کے لیے. تو ہمیں اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے اور اس پہ ہمیں وہی ڈیسیجن لینا چاہیے. اور مجھے امید ہے نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، جس کو سب کمیٹی کو بلال صاحب بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور نوید قمر صاحب مین کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ انشور کریں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اس قسم کی کوئی پالیسی نہ بنائی جائے جس کے دور اثر نگیٹو اثرات پوری اکانومی پہ آئیں. ٹھیک ہو گیا، ویری ویل پوائنٹس آ گئے، میں نوٹ بھی کرتی جا رہی ہوں آپ لوگ کے پوائنٹ. احمد چنائی صاحب کی طرف جاؤں گی اور پھر میں بعد میں جاؤں گی کمشنر صاحب کی طرف، تاکہ ایک دفعہ پوائنٹس آ جائیں تو پھر میں چاہوں گی کہ ان سے سم اپ کروا لوں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. احمد چنائی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. احمد چنائی صاحب، آپ کل کی جو میٹنگ ہے بلاول صاحب کی وہ ایک طرف ہے، دوسری جانب سوال میرا گین یہی ہے جو FBR کی پالیسی ہے جو لا رہے ہیں جس طرح کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک عام آدمی جو سیلریڈ کلاس ہے، جس کی سالانہ انکم 24 لاکھ ہو یا 12 لاکھ ہو، وہ پیسے جمع کر کے 8-10 سالوں میں کوئی اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اپنا چھوٹی سی چھت لے لے یا کوئی فلیٹ لے لے. اگر اس کے اوپر یہ ہم برڈن ڈالتے ہیں تو وہ بہت ڈسکریج ہوگا، رادر دین اٹ کہ ہم دیکھتے ہیں جو بلینئرز اور ملینئرز ہیں اور جو خاص طور پہ پیسہ باہر جاتا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں چیزیں، یعنی کہ اگر ہم فیکٹس دیکھیں جس میں پیراڈائز لیکس ہے، پینما لیکس ہے، دبئی لیکس ہے، پاکستان کا سارا پیسہ جیسے باہر چلا گیا ہے، تو ان کو ہم رادر کے اس کے اندر لے کر آئیں نیٹ میں، ٹیکس نیٹ میں، یا پھر یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ جو جس طرح سے کیا جا رہا ہے یہ بہتر لگتا ہے آپ کو کارروائی؟ دیکھیں کل کی میٹنگ کا میرے خیال ہے تفصیل سے بخشی صاحب نے بتا دیا کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح آئس بریک ہوئی ہے اور ہم آگے چل رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو فیڈرل ایشوز ہیں وہ بات بھی بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی کا اتنا وہ مؤثر کنٹرول نہیں ہے، اور اس فیڈرل ایشوز کو جو ہے وہ ہم نے یہاں کی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ بالکل حل کرنا ہے. دیکھیں کراچی جو ہے وہ 60% کے قریب ٹیکس دیتا ہے، کراچی 7% کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے، اور کراچی کی اپنی حیثیت ہے اور ہماری جو آواز ہے وہ وہاں تک بالکل پہنچنی چاہیے. جہاں تک ان ریفارمز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی چھوٹا آدمی کی جو ہے وہ یہاں آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، جو یہاں لوکلز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اپنے فلیٹس خریدیں، چھوٹی چھوٹی زمینیں خریدیں اور اپنا گھر بنائیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ڈسکریجمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، اور بڑے لوگ تو بڑی آسانی سے جو ہے وہ باہر پیسہ لے جاتے ہیں، وہاں بڑی ہیوی پرائس میں جو ہے پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور ان کے پاس دوسرا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. اس میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں بات ٹھیک بھی نہیں ہے کہ پیسے آپ پاکستان سے کماتے ہیں اور خرچ باہر جا کے کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں جتنے ٹیکسیشن میجرز ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اس کے بعد پھر جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ جی ایکسٹرا پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر خرید لیں،
وہیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی فیملی کو بھی لے جائیں اور وہیں کاروبار کریں. اور مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے 99% یہ کام لوگ نہیں کر سکتے. تو جو 99% ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو کوئی نہ کوئی یہاں ریلیف دینا ہے تاکہ نہ صرف وہ اپنی چھت بنائیں اور اپنا کاروبار آرام سے کریں اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے جو ہے نا وہ دبے نہ جائیں. اگر یہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب جائیں گے تو پھر ہماری جی ڈی پی بھی ترقی نہیں کرے گی, ہماری معیشت بھی اسٹیلمنٹ کا شکار رہے گی اور ہم ہمیشہ نئی نئی چیزیں لاتے رہیں گے. آج میں مانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا بڑا پریشر ہے, گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکسز کو ہے جمع کرنا ہے, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف مڈل کلاس یا اپنا لوور کلاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی اور ہمیں اس چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم ہمیشہ متعدد بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس بالکل نہیں دیتے, جو سیکٹرز جن سے ٹیکس بہت کم آتا ہے, ان سیکٹرز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ جو سیکٹرز جس میں ہمارا ریئل اسٹیٹ بھی شامل ہے, جس میں ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر شامل ہے, جو ریگولرلی ٹیکس دے رہا ہے, ان کو مزید ٹیکسیشن کے بوجھ میں لا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس میں ڈسکریجمنٹ ہے. پھر اب ایک اور سلسلہ ہو گیا ہے کہ ایس این یو یونٹ جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک کا اور ساتھ میں ایف آئی اے کا, اور اس میں مختلف قسم کے نوٹسز جا رہے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کھڑی ہو جائے اور گورنمنٹ سے جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک کی جائیں, ورنہ ہم جو ہے یہاں کاروبار اپنے بند کرنے کو مجبور ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے تمام بزنس لیڈران ایک پیج پر ہیں اور ہم کاروبار کی ترقی چاہتے ہیں, لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں اور ان میجرز کو جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں کہ جس سے عام آدمی بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ انویسٹمنٹ کا سوچے, پاکستان میں ہی جو ہے وہ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کی بات کرے, نہ کہ جو ہے وہ باہر کی طرف دیکھنا شروع کرے اور کوئی اپارچونیٹی ملے تو باہر جو ہے وہ چلا جائے. ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی شہریار اکرم ایوان صاحب. شہریار صاحب, یہ آپ گفتگو سن بھی رہے ہیں, ڈیفینیٹ سی بات ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئے جو ریفارمز لائے جا رہے ہیں خاص طور پہ پراپرٹی کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, کیپنگ دیٹ ان ویو, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر جو انویسٹر ہے یا جو ریئل اسٹیٹ ہے یا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سارے پھر یہ سوچتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں اس طرح سے, یہ بہت پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے جس طرح کی دیکھی جا رہی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہم نے دیکھا مختلف لیکس کے تھرو باہر چلا گیا, پاکستان سے باہر پاک ہو گیا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں اگر وہ 1 کروڑ کی پراپرٹی لوں اور یہ سارا یہاں پہ لیتے ہوئے مجھے اتنے سارے مسائل لوں اور میرے اوپر اتنی قدغن ہے, اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے لگا کے یا تو میں ایک عام پاکستانی سے یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے بچے کو باہر نکال دیں وہ پڑھنے کے لیے یا باہر سیٹل کرانے کے لیے بھیج دیں, یا وہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں کہ باہر انویسٹمنٹ کر لیں. اب تو سعودیہ نے بھی کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ آفٹر سو مینی ایئرز اپنی ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگانے کی اجازت دے دی اور اس میں ٹیکسیشن کی بہت چھوٹ ہے ساری چیزیں. تو اسی طرح سے سٹیز لائک مکہ مدینہ, یس ایگزیکٹلی, اور دبئی تو پہلے ہی ہم سب کے سامنے ہے. تو اس سے ہمارے پاس جو فلو آف کیپٹلزم ہے یا جو منی ہے یا جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ اپریشیشن کے بجائے ڈیپریشیٹ نہیں ہوگا, کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی اچھا, اس میں جو میری اوپینین ہے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹس اے پالیسی لیول ڈیسیجن جو کہ ابھی باقاعدہ طور پہ کسی فائنل نہیں ہوا, نہ ہی کوئی اماؤنٹ کے حوالے سے فائنل ہوا ہے, کوئی قانون کی شکل میں, کسی ایس آر او کی شکل میں, کہ نہ کوئی نوٹیفکیشن ایشو ہوا ہے. اٹس بینگ مولڈ اوور پاسبلی, جو کہ خبر بھی آئی ہے, خبر کی حد تک فی الحال یہ بات ہے. تو ہم ایک بیسیکلی فی الحال ایک خبر کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز فی الحال ان فیلڈ نہیں ہے کہ پراپرٹی کے لین دین کے حوالے سے ایسا قانون بن گیا ہے یا نہیں بنا, یا اس کی اماؤنٹ کا تعین ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ چیز تو اب یہ پالیسی لیول کا ڈیسیجن ہے, گورنمنٹ لیول کا ڈیسیجن ہے. اوبیسلی صرف ایف بی آر کا ڈیسیجن نہیں ہوتا, ایف بی آر پروپوزل دیتا ہے اور گورنمنٹ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بیرونی ادارے جو ہمیں لینڈنگ کرتے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیپ اٹھاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے ان کی مشاورت سے ایسے اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں, اور جو کہ یقین ہے مجھے کہ یہ معاملہ بھی اسی طرح ہی حل کیا جائے گا اور اسی طرح فائنلائز ہوگا. پہلی بات تو یہ ہوگی.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس پروپوزل کا تعلق ہے اور میری ذاتی رائے کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں بینگ پاکستانی ہمیں اس چیز کا ادراک اچھی طرح ہے. ہم سعودیہ کی مثال دے رہے ہیں، ہم دبئی کی مثال دے رہے ہیں، پر ہم اس چیز کو، اس فیکٹر کو کہیں اوور لک کر جاتے ہیں کہ دبئی از آلریڈی اے ڈیولپڈ نیشن، ڈیولپڈ اسٹیٹ. سعودیہ از آلریڈی، ان کے پاس ایک آئل کی جو ایک طاقت ہے اور جو دولت ہے وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی، اور اب وہ اپنی اکانومی کو اگرچہ مزید کھول رہے ہیں. تو ابھی وہ انکم ٹیکس 0% بھی رکھیں یا بالکل نہ لگائیں تو دے کین افورڈ اٹ. سیلز ٹیکس 0% بھی رکھیں یا نہ لگائیں تو دے کین افورڈ اٹ. ایف ای ڈی 0% رکھیں یا کسٹمز 0% رکھیں تو دے کین افورڈ اٹ. بٹ پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ وی آر اے ڈیولپنگ نیشن، اور ہم ہماری ایج کوئی 70 سال کے لگ بھگ ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے کئی بار ہم آئی ایم ایف کے پاس پروگرام لینے گئے ہیں اور ان سے ہم کروا لیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ملک کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اپنی عوام کو بیسک نیڈز دینے کے لیے اور اپنے ملک کو چلتا رکھنے کے لیے. تو اب ان کی ڈیمانڈ یقیناً ہر بار یہ ہوتی ہے کہ آپ ریفارمز کریں اور اپنا ریونیو اکٹھا کریں. تو جب ریفارمز کی بات آتی ہے تو اٹس اے کیچ 22 سچویشن. بیسیکلی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہر حکومت اس ملک کا بھلا چاہتی ہے، ہر ایف بی آر کی مشینری اس ملک کا بھلا چاہتی ہے. آئی ایم شیور کہ ہر بزنس مین اور ایون ہر پاکستانی، چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ سروس مین ہے، چاہے وہ فورسز ہے، تو وہ اس وطن عزیز کا خیر خواہ ہے، اور ہم سب اس کی ترقی چاہتے ہیں. اب سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں اور رائے مختلف ہو سکتی ہے. ابھی جو ریسنٹ پروپوزل اگر اٹس بینگ مولڈ اوور، تو اس میں یہ کہنا اس کو سراسر کہ اس سے انویسٹمنٹ رک جائے گی اور کوئی بہت بڑی کیپٹل کی فلائٹ ہوگی، تو شاید یہ بالکل درست بات نہیں ہے، کیونکہ ہر پاکستانی تو پاکستان سے شفٹ نہیں ہو سکتا، اور آپ کو لوکل ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اور یہ ریونیو جنریشن سے بھی زیادہ یہ سٹیپ جو پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے، یہ لگتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی طرف بیسیکلی جا رہے ہیں. نہ ہمارا مقصد یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیجیٹل پروگرام ہوگا جس میں لوگوں کی ڈکلیئرڈ انکم آ جائے گی، اور اگر کرسپونڈنگ انکم ان کے پاس ہے تو دے کین پرچیز دیٹ پراپرٹی. اس کی جو بھی وہ فائنل ویلیو، جو بھی آفٹر کنسیڈریشن اور جو بھی پالیسی لیول پہ ڈیسیجن ہوتا ہے، جو بھی تعین ہوگی، چاہے وہ 1 کروڑ ہو، چاہے وہ 5 کروڑ کی لمٹ طے ہوتی ہے، چاہے وہ 10 کروڑ کی طے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے فیئر تھنگ. دیکھیں، اب لوگ ویسے بھی جتنے ود ہولڈنگ ٹیکسز اور رجیم ہمارے ہیں اور آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈس ہیں، تو ہم بیسیکلی فائلر اور نان فائلر کے کنسیپٹ کو اصولاً ہمیں اب ختم کرنے کی طرف جانا چاہیے، اور صرف فائلر ہمارے پاس ہونے چاہیے، آئدر فائلر اور دیر از نو فائلر. تو ایکچولی تو وی شوڈ ٹیک اسٹیپس ٹورڈز میکنگ ایوری باڈی، ان فیکٹ سی این آئی سی نمبر شوڈ بی ڈکلیئرڈ اینڈ ٹی این، اور ہر بندہ جو کسی قابل ہے، جو اہل ہے، جو کما رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، وہ ادا کرنا چاہیے اور پے کرنا چاہیے. باقی رہ گیا، دیکھیں، گھر بنانا اور پلاٹ بنانا، تو یہ کاروبار تو پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان نے اتنی ترقی کی ہے نہیں، اس کاروبار نے ماشاءاللہ دن رات اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے، اور لوگوں نے اسی کاروبار کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا، جو کہ ایکچولی ہمارے ملک کے لیے اگر دیکھا جائے، یہ میں دوسرے پرسپیکٹو، صرف ایف بی آر کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہا، اکانومی کے پرسپیکٹو سے بھی بات کر رہا ہوں. تو اگر ایسے ہم دیکھیں تو اگر یہ انویسٹمنٹ ہماری مینوفیکچرنگ میں ہو، اگر سروسز میں ہو، اگر ایجوکیشن میں ہو، اگر ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہو، تو ہمارا ملک شاید آج کہیں ڈیولپڈ نیشنز کے مقابلے میں کھڑا ہوتا. ایگریکلچر میں ہو تو یہ ملک کہیں کا کہیں کھڑا ہوتا. ایکچولی ہم نے صرف گھر نہیں بنانا، ہم 10 گھر بناتے ہیں، اور ان 10 گھروں کو ہم ڈکلیئر بھی نہیں کرتے، اور ہم جو ہے یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے کوئی سوال پوچھے، اور جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اکانومی اور سٹیزنز جو ہیں وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے یقیناً، فیئرنیس ہونی چاہیے، اور کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ سٹیپس اگر حکومت اس پہ سوچ رہی ہے اور یہ فائنلائز ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ اچھے سٹیپس ہیں. ہمیں ٹیکس ریٹ بڑھانا چاہیے. اس طرح ہوگا کیا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو ٹیکس پیئر سروس مین ہیں، جو بھی دوسرے فیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں، تو ان پہ الٹیمیٹلی گریجولی انشاءاللہ ٹیکس ریٹس کم ہوں گے، کیونکہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا. ٹیکس نیٹ جب بڑھے گا، لوگ ٹیکس دینے والے زیادہ ہوں گے، تو ٹیکس ریٹ آٹومیٹکلی حکومت پھر کم کرتی چلی جائے گی، اور جس سے عوام کی سہولت ہوگی اور بزنس پروموٹ ہوگا. تو میرا تو ٹیک اس پہ یہ ہے.
باقی ऑब्वियसली یہ गवर्नमेंट لیول کا ڈیسیجن ہے. جس طرح اب اسٹیک ہولڈرز یہ تمام وہاں انوالو ہوں گے اور جس طرح وہاں پہ اپنے انپٹ دیں گے تو امید ہے کہ ایک اچھی آؤٹ کم ہوگی. لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب بھی کئی بار کئی موقع پہ پڑھتے ہیں مواقع پہ. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا, گر اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. تو اگر ہم متحد ہوں گے, متفق ہوں گے اور ایک عزم اور یقین ہمارے اندر ہوگا تو جو بھی قدم ہم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ درست سمت میں ہوگا. باقی باہر کی انویسٹمنٹ لوگ پہلے بھی کرتے ہیں پاکستانی اور بعد میں بھی کرتے رہیں گے. اگر کسی کے پاس ریسورسز ہیں تو اس کو بالکل الاؤ بھی ہونا چاہیے, لیکن ریسورسز کا بتانا کہ کسی کی آمدن ڈکلیئر 5 کروڑ کر رہا ہے اور پراپرٹیز وہ 5 ارب کی بنا رہا ہے تو وہ کیسے بنا رہے ہیں, تو اٹس کوائٹ اے فیئر کوسچن. اس میں کوئی ڈسکریجمنٹ میٹر میں فیل نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ پوائنٹ بالکل سر, یہ پوائنٹ بالکل آپ کا ویلڈ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگ ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی مچھلی والی بات ہے نا, اور بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے اسٹل. نہیں, اس میں ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ تو کوئی چھوٹی اور بڑی مچھلی کی تشخیص نہیں ہوگی اگر یہ پروگرام کرسٹلائز ہوتا ہے اور یہ بات ایک فائنل شکل اختیار کرتی ہے. تو یہ تو میری رائے میں ایک اچھی پروپوزل ہے. ایک منیمم لمٹ دی جا رہی ہے, میکسیمم لمٹ تو نہیں دی جا رہی. اگر فرض کیا 1 کروڑ یا 5 کروڑ کی بات ہوتی کہ ایک 5 کروڑ کی پراپرٹی کو بندہ خریدتا ہے تو اگر اس کے پاس کمنشریٹ اس کے پاس ریسورسز ڈکلیئرڈ ہیں تو he can proceed with the proceeding, that transaction. اور اگر نہیں ہے تو then the question will be asked. تو یہ ایک جائز بات ہے. تو یہ منیمم لمٹ کی بات جہاں تک میرے علم میں ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے, وہ منیمم لمٹ کی بات ہے کہ جی منیمم اگر اتنی پراپرٹی تک اگر وہ پرچیز ہوتی ہے تو پھر سوال اٹھے گا. اس سے میکسیمم کی تو نہیں ہے, تو اس میں obviously بڑے لوگ بھی آئیں گے. بلکہ یہ بیسیکلی پروپوزل شاید اس لیے بھی ایک سامنے آیا ہے کہ ٹوٹل جو بڑے لوگ ہیں, دیکھیں زیادہ تر جو ٹرانزیکشن 98% 99% ٹرانزیکشن دے آر بلو دیٹ پروپوزل لمٹ, وہ جو بھی 10 ملین کی ہم کہہ رہے ہیں. تو زیادہ تر آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ بلو دیٹ لمٹ ہوتی ہیں. اور ابھی اس کے علاوہ یہ بھی پروپوزل ابھی انڈر کنسیڈریشن, فائنل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, انڈر کنسیڈریشن ہے, اٹس ناٹ اے فائنل ڈیسیجن. جی حسن بخشی صاحب کہتے ہیں. میں شہریار صاحب کا جواب دینا چاہوں گا. شہریار صاحب نے کہا کہ ڈیولپ کنٹری, دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جرمنی تباہ ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنی اکانومی چلانے کے لیے کنسٹرکشن کو پروموٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دبئی ڈیولپ کنٹری ہے اور دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں, بلڈنگوں میں, انویسٹمنٹ میں, کاروبار میں اتنا پیسہ آیا کہ ایک کمپنی نے دبئی میں اپنا پروجیکٹ لانچ کیا, ایک ڈیولپنگ کمپنی نے ایک دن میں 7 بلین کیا بولتے درہم کا مال بیچا ہے, ون کمپنی, اور ایکویولنٹ ٹو اراؤنڈ $2 بلین. ہماری پوری حکومت چکر لگا رہی ہے دنیا کا کہ 5 بلین یا 7 بلین کا پروگرام مل جائے. ایک بات انہوں نے کہا کہ اس کی کیسے مثال ہم دے سکتے ہیں, وہ تو ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں تو 0% بھی ٹیکس ہو جائے, 5% بھی ہو جائے. تو دیکھیں ہمارے اور ڈیولپ کنٹری میں, ڈیولپنگ کنٹری میں کہیں یہ قانون ہے, ایک مثال دے دیجئے کہ یہاں قانون ہے. We do not want to reinvent the wheel. Please try to understand. پھر انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا یہ انویسٹمنٹ انڈسٹریز میں ہوتا, اس سے اچھا یہ انڈسٹری سروس انڈسٹری میں ہوتا. تو بھائی جان میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب کنسٹرکشن 1-2 ہزار گز پہ ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے اس پہ 2.5 ارب روپے کا لوکل مٹیریل خریدا جاتا ہے جو کہ 74 الائیڈ انڈسٹریز دیتی ہیں. لوکل مزدور کام کرتے ہیں, لوکل پروفیشنلز کام کرتے ہیں, لوکل کنسلٹنٹ, لوکل انجینئر, لوکل آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں. یہ انڈسٹری 10 ملین لوگوں کو روزگار دیتی ہے. یہ انڈسٹری ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو, اسکلڈ اور انسکلڈ لوگوں کو روزگار دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیوں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے 50 سال سے. ہم شہریار صاحب آپ سب ایک اپنے والد کے گھر پہ پیدا ہوئے, رہے, بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی وہاں پر, پھر والد کا وہ گھر بیچ دیا گیا. وہ انہوں نے شاید 50,000 میں لیا تھا, وہ بکا 3 کروڑ روپے میں. اس 3 کروڑ سے 5 بہن بھائیوں نے اپنے گھر بنا لیے. سو اس کو سیف انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. ہم ہر آدمی انڈسٹری نہیں لگا سکتا, ہر آدمی کیپیبل نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگانے کے. یس جو وہ کیپیبلٹی رکھتا ہوگا
وہ ضرور لگائے گا. پر ہمارے پاس جو کسٹمر آتا ہے نا میڈم, وہ 50,000 روپے مہینہ, لاکھ روپے مہینہ کی قسط دیتا ہے 5 سال 6 سال. کون سی انڈسٹری ایسے لگتی ہے مجھے بتا دیں جو 50,000 لاکھ یا 2 لاکھ روپے مہینے پہ, اور 6 سال بعد جب اس کی وہ مکان یا فلیٹ یا دکان تیار ہوتی ہے تو اس کو ایک اپریشیٹڈ ویلیو ملتی ہے. سو میں کہنے کا مقصد یہ ہے, ہمیں یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کنسٹرکشن وہ انڈسٹری ہے, ڈیولپمنٹ کی وہ انڈسٹری ہے کہ آج ڈیولپ کنٹری میں میرے جیسا آدمی جس کو اسکل ہے, پیسے ہیں, تجربہ چلے جائے تو مجھے وہاں کی ریسیڈنسی بھی مل جائے گی, مجھے بچوں کا ایجوکیشن بھی فری مل جائے گا, ہیلتھ بھی مل جائے گا, کیونکہ میرے پاس وہ اسکل ہے کہ میں 200-500 آدمیوں کو نوکری دے سکتا ہوں. تو افسوس کی بات ہے امریکہ جیسا ملک قدر کرتا ہے اور نہیں قدر ہے تو یہ ہمارے ملک میں قدر نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی تمام حضرات سے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے, اور جو بھی ملک کے انٹرسٹ میں ہے وہ ہم سب نے یونائٹڈلی کرنا پڑے گا. شہریار صاحب نے صحیح کہا, دیکھیں اس میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر بول رہا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے, اب میں ان کی پرسنل بات نہیں کر رہا ہوں, ڈبل کر دیے ٹیکسز پچھلے سال, 236C 236K اور FED بھی لگا دیا. سو ہمیں ایک پریزنٹیشن دی گئی جہاں پر بولا کہ ٹرانزیکشن بھی آدھا ہو گئی ہے, ٹیکس بھی آدھا ہو گیا ہے. سب لوگ مجبور ہو گئے پاور آف اٹارنی پہ لینے. اب پاور آف اٹارنی آپ کو پتا ہے ایک وہ انسٹرومنٹ ہے کہ دینے والا اگر انتقال ہو جائے تو ختم ہو جائے, لٹیگیشن ہوتی ہے, کورٹوں پہ ہم الگ بوجھ ڈال رہے ہیں, لوگوں کو ذہنی کوفت پہ الگ ڈال رہے ہیں. مجھے ایک ملک تو کوئی بتا دے نا جس میں دنیا کا, اس کے ملک کے شہریوں کو اپنے ملک میں اجازت نہیں ہو انویسٹمنٹ کرنے کی, اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈکلیئر نہیں کرتے. تو بھائی جان پکڑے نا ان لوگوں کو جو ڈکلیئر نہیں کرتا. جو ڈکلیئر نہیں کرتا اور جو ڈکلیئر کرتا ہے ان کو اس کی سزا تو نہیں دے جو ڈکلیئر نہیں کرتا ہے. اور یہ تو آپ کی کیپیسٹی, آپ کی کیپیبلٹی, آپ کی ایبلٹی پہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈکلیئر نہیں کرتے اور آپ اس کو نہیں پکڑتے. پکڑیں جی, ہم کب کہہ رہے نہیں پکڑیں, لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا. احمد چنائی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ جی دیکھیں, سچویشن جو ہے وہ بالکل جیسی بخشی صاحب نے بیان کی, میں ان کی پرزور حمایت اور تائید بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہاں پر ہمیں جینے کا جو ہے نا, سانس لینے کا موقع دینا ہے. جو آلریڈی ٹیکس ہیں ان کو زیادہ ٹیکس کر کے آپ ان کو اپنے مین سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات بالکل صحیح ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا, جو ٹیکس نہیں دیتے, اور جو اتنے بااثر ہیں کہ جو ہمارے یہ افسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکسز جو نہیں دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیں پکڑ کے ٹیکسز دلوانا ہے, نہ کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمانداری سے پورا ٹیکس دیا ہوا ہے, اپنا چھوٹا موٹا جو ہے کاروبار کر کے پیسے بنا لیتے ہیں. اور پھر جو ایک سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جو انہیرنٹ پراپرٹی ہے اس کو اگر بائیفرکیٹ کر کے کوئی سامان اپنا پراپرٹی خرید رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں میں بھی ہیں اور ہماری حکومت کی نظر میں بھی ہیں, اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک کر کے لوگوں کو مین سٹریم میں لانا ہے. ہم لوگوں کو مین سٹریم میں نہیں لانے کے لیے سارے اقدامات کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ پرزور یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو آ جانے دیں. جو پراپرٹی خریدے گا ظاہر ہے اپنے کوئی نہ کوئی قواعد تو دے گا نا, وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی دے رہا ہے, وہ اپنا ریزیڈینشیل ایڈریس بھی دے رہا ہے, تو پھر اس کو مین سٹریم میں لے کر آئیں. اس کو خریدتے وقت جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پورے ٹیکسیشن کا نظام بھی وہ اس طرح ہونا چاہیے. پراپرٹی کی تو ایک مثال ہے, دوسری تمام مثالوں میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار کی طرف لانا چاہیے. جب کوئی بھی کاروبار میں آئے گا تو اس کی KYC تو ہوگی, اس کا پتہ بھی چلے گا کہ اس کا KYC نمبر کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, کیا نام ہے اس کا. یہ تمام قواعد جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں اپنا BR کے پاس بینکوں کے تھرو, تو پھر اس پہ جو ہے وہ ان کی پوچھ گچھ ضرور ہو کہ جی یہ پیسے آپ کہاں سے لائے, کس طریقے سے لائے, اور ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو آ جانے دیں کہ مین سٹریم میں آئیں, اور مین سٹریم میں آنے کے بعد جو ہے وہ ملک کی جو GDP ہے اس کے اندر اپنا ایک ڈیو رول دیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ان کو آنے سے پہلے ڈسکریج کریں گے تو پھر انویسٹمنٹ جہاں مستقل بنیادوں پر ہونا, یہاں کی GDP کو بڑھنا, یہاں کی معیشت کو بہتر کرنا اور یہاں کے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو بہتر کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
یہ ساری فارن ایکسچینج اگر باہر چلی جاتی ہے، لوگ اسی طرح پیسے لے کے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہاں کے ایف بی آر کا جو نظام ہے اس کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ریسٹرکشنز آتی ہیں وہ ریسٹرکشنز رہیں تو پھر یہ کام مشکل ہو جائے گا. آج ہمارا کام یہ ہے کہ ریسٹرکشنز کو ریموو کرانے کی بات کریں، کاروبار کو کھولنے کی بات کریں، اور جتنا بزنس کھولے گا اتنا زیادہ فلرش ہوگا، اتنی زیادہ اپارچونٹی ایف بی آر کو ملے گی کہ وہ جو نان ٹیکسیبل لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے بعد ایک دفعہ ٹیکس نہیں دیا انہوں نے، اس کے بعد تو مسلسل ٹیکس دیں گے نا وہ. تو ہمارا میرا اپنے ذاتی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک دفعہ لوگوں کو کاروبار میں آنے دیں، اس پہ سختی نہ کریں. جب وہ کاروبار میں آ جائیں اور سالوں سال پر ریٹرن فائل کریں گے تو پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز بھی ملیں گے. اور یہ جو فائل کا کنسپٹ ہے کہ آپ زیادہ ٹیکس ایک دفعہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ کنسپٹ ختم ہو جانا چاہیے. یہ ہر آدمی فائلر ہے، اب ہر آدمی اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ مین اسٹریم میں آتا ہے، اور ایک دفعہ مین اسٹریم میں آ گیا کیونکہ شناختی کارڈ نمبر ہی اس کا NTN نمبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ٹیکسیشن میں جو ہے وہ سب کو بینیفٹ ہوگا، ملک کو بینیفٹ ہوگا. ایک دفعہ آپ 2-3% زیادہ ٹیکس لے لیتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اس سے سالوں سال کا جو ان کا ریونیو ہے، سالوں سال کی ان کی جو آگے کی جو ہے وہ پروجیکشن ہے، وہ ساری جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے نظام کو اثر نہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایف بی آر کو بھی جو ہے وہ جو پہلی دفعہ مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے لیننسی لے کر آنی ہے. اور ہم اس کو جو ہے وہ جو نمائندہ ہماری تنظیمیں ہیں، چاہے وہ آباد ہو، چاہے دوسری ایسوسیشنز ہو، چاہے چیمبرز ہوں، ٹھیک ہے، لینینسی بھی لانے کی ضرورت ہے. شہریار صاحب آپ کی طرف ہوں گی ویری کوئکلی. اب یہ جو بات آتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا جن سے نہیں لیا جا رہا ہے، ڈکلیئر نہیں کر رہے، اس کے اوپر پالیسی کرنے کے بجائے اس طرح کی پالیسیز تھوڑی سی جو ہے وہ ہارش نظر آتی ہیں لائن میں. نہیں ہارش ایپیرنٹلی اٹ مائٹ بی لوکنگ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیکس نہیں دے رہے لوگ یا جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ ساری بات جڑی ہوئی ہے نا، یہ ساری کنیکٹڈ ہے. دیکھیں ایف بی آر یہ ہرگز نے اگر یہ پالیسی فارمولیٹ اور ہوتی ہے اور کرسٹلائز ہوتی ہے تو یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں پراپرٹی میں. ہم تو ہر کوئی حکومت تو چاہتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ پراپرٹی میں بھی کریں، کاروبار میں بھی کریں، ہر جگہ کریں، لیکن یو شوڈ ہیو وائٹ منی. تو وائٹ منی کون سی ہوتی ہے؟ دیٹس ڈکلیئرڈ ون. آپ کے پاس ریسورسز ہوں. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کہیں پہ قدغن ہوگی کہ کوئی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، کچھ نہ کریں. دا اونلی تھنگ از کہ آپ کی منی وائٹ ہو، دیٹ یو ہیو پیڈ ٹیکس فرام دیٹ، اور آپ کے پاس کوئی ایسی انکم ہے جس پہ اگر ٹیکس نہیں ہے تو وہ بھی ڈکلیئرڈ ہو. تو اس میں کوئی ہرگز ایسا مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اگر یہ ایسی کوئی شرط آ بھی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس سے کوئی جو جینون انویسٹر ہے یا جس کے پاس کو موروثی وراثت ہے اور اس نے وہ بیچ کے لیے تو وہ بھی تو ڈکلیئرڈ ہوگی نا، تو اس پہ تو ٹیکس بنے گا ہی نہیں ہے. ادروائز اگر وہ 50-60 سال پرانا گھر کسی نے بیچا ہے تو وہ اس کو وراثت میں اگر پیسے ملے تو وہ ڈکلیئرڈ ہے، تو دیٹس گڈ. تو the thing is the question جو ہے وہ صرف اس کے لیے مشکل ہوگی جس کے پاس کوئی ڈکلیئرڈ ریسورسز نہیں ہے، جس کے پاس وائٹ منی نہیں ہے. دیٹ ول بی ریئلی پرابلمٹک فار دیم. تو اس کو تو پھر دیکھیں گے، ہمارا ایک نیشنل ایشو ایسا ہمیں حل کرنا چاہیے اگر یہ واقعی پالیسی کرسٹلائز ہوتی ہے. مزید یہ کہ سارے آنریبل ممبرز نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ پراپر فارم پہ بھی انہوں نے اٹھائی ہوں گی اور اٹھائیں گے، تو آئی ایم شیور کہ ان کو ان کنسیڈریشن لیں کہ کو حکومت وقت فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہو گئے، بہت شکریہ شہریار اکرم مہمان صاحب آپ کا، حسن بخشی صاحب آپ کا، احمد شرائع صاحب آپ کا، تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.